बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू है काफ़िला पाक तस्लीम व रज़ा का सफ़र मामूरा ता हलब और शहज़ादी हलब दुर्रत सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा। दोस्तों, 9 रबीउल अव्वल सन 61 हिजरी 7 दिसंबर सन 680 ईस्वी बरोज़ सोमवार ये काफ़िला रज़ाए इलाही मामूरा से रवाना होकर कंसरीन से होता हुआ हलब पहुंचा। इसलिए सबसे पहले इन मकामात के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। कदीम ज़माने में कंसरीन एक बड़ा शहर था और हलब उस शहर से मुल्हक एक छोटी सी बस्ती थी, मगर फिर हलब की ये बस्ती अपनी आबादी के लिहाज से इतनी ज़्यादा फैल गई कि कंसरीन का शहर इसकी आबादी में मदगम हो गया। फिर इन दोनों जगहों की आबादी के इश्तराक के बाद इस बहुत बड़े शहर का नाम हलब मशहूर हो गया और मुमकिन है कि मौजूदा दौर के इस शहर हलब के किसी महल्ले का नाम कंसरीन हो। इस ज़माने में हलब और कंसरीन के दरमियान एक नहर थी जो आज भी मौजूद है। इस वक्त नहर के जनूब मशरकी हिस्से को हलब कहा जाता था और शुमाल मगरबी हिस्से में जो आबादी थी इसे कंसरीन कहा जाता था। आज तो हलब की आबादी जबरान तक फैली हुई है और ये सब मकामात मखलूत हो चुके हैं, मगर इस वक्त हलब से हमात और हमस की तरफ आने वालों को कंसरीन एक मरहला शुमार होता था। हलब के दरमियान से गुजरने वाली नहर जनूब की तरफ जाकर सरमदीन के करीब मगरब की तरफ मुड़ जाती थी। कंसरीन तारीख़ हमें यही बताती है कि इन ज़ालिमीन ने मामूरा से हलब जाने वाला सीधा रास्ता इख्तियार करने के बजाय एक लंबा चक्कर काट कर हमस वाले रास्ता से वापस हलब शहर में दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया, जिसका मकसद कंसरीन समेत करबो जवार की आबादी में अपनी आर्जी और झूठी फतह का मुजाहरा करना बयान किया गया है। मगर इनके यहाँ पहुँचने से पहले कंसरीन और उसके कुर्बो जवार तक जनाब दुर्रत सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा की तबलीग के असरात पहुँच चुके थे और यहाँ के लोग हकीकत से आगाह हो चुके थे और इनसे मुतनफ़र भी थे। इसलिए अहले कंसरीन ने इन लोगों के लिए फसील शहर के दरवाज़े बंद कर दिए और इस पर मुस्तज़ात ये कि उन्होंने फसील पर खड़े होकर इन मलाईन अज़ल को फ़र्जंद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने पर जी भर के लानत मलामत भी की और नफरीन करते रहे। जिस वक्त पाक मुखदरात इस्मत तौहीद सल्लल्लाहु अलैहि के महमल फसील के करीब आए तो कंसरीन की औरतों ने फसील पर सवार होकर इन्हें भाइयों और बेटों का पुरसा दिया और काफ़ी देर तक बैन करती रहीं। इस मौका पर मलका आलमीन आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने इन औरतों की पुरसादारी के जवाब में कुछ अशार भी तलावत फरमाए जो आज तक कुतुब मकातिल की जीनत है। मजबूरन इन ज़ालिमीन अज़ल को यहाँ से वापस जाकर फिर इसी मामूरा वाले रास्ते से हलब शहर में दाखिल होना पड़ा, जिसकी वजह से मामूरा से हलब आते हुए कम फासला होने के बावजूद बहुत ज़्यादा वक्त सरफ हुआ। वो अशार ये हैं: कम तनसबूना लाना इला कताबा आरियता कानना मिन बनाता रूमा फी बलद लैसा जद्दी रसूलुल्लाह वलकुम हुवल्लज़ी दलकुम कसदा इलल रुशद मा उम्मतल सुआ ला सकिया ला रब्बकुम इल्ला अज़ाबन कमा हत्ता अलल बलद। हलब के बारे में भी आपकी मालूमात में इजाफ़ा के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि हलब का शहर दमिश्क से कम व बेश 330 किलोमीटर शुमाल की तरफ वाक़या है। इस्लामी दौर में इसे हलब अल-शहबा भी कहा जाता था। लफ्ज़ हलब की वजह तस्मिया ये बयान की गई है कि अहले अरब में दो ग़ज़ाएँ बहुत मशहूर व मरगूब समझी जाती थीं, जिनमें से एक को सरीद और दूसरी को हलीब कहा जाता था। सरीद को यूँ तैयार किया जाती थी कि किसी जानवर के गोश्त की शोरबा में रोटियां तोड़कर डाल दी जाती थीं, फिर हाथ से इन्हें उस शोरबा में मिलाकर एक मलगूबा सा बना लिया जाता था। और हलीब ये होती थी कि शोरबा के बजाय रोटी के बारीक और छोटे टुकड़े करके दूध में इस तरह मिला लिए जाते थे कि रोटी नज़र ही नहीं आती थी, बल्कि वो गाढ़ा दूध बन जाता था। जिस वक्त सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस शहर से गुजरे तो उन्होंने यहाँ के भूखे फुकरा और मसाकीन ने इन्हें घेर लिया। इन गरीबों की हालत ज़ार को देखते हुए उन्होंने फ़ौरन अपनी भेड़ बकरियों का बहुत सा दूध हासिल किया
اور ان میں روٹیاں گوندھ کر ان سے کافی زیادہ مقدار میں حلیب تیار فرمائی۔ پھر تمام مساکین کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے اس انداز میں صدا دی کہ حلب حلب حلب۔ پھر ان کے تشریف لے جانے کے بعد یہ بات اس قدر زیادہ مشہور ہوئی کہ اس جگہ کا نام ہی حلب پڑ گیا۔ حلب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دوسری روایت یہ بھی کتب میں موجود ہے کہ امالیک کے 2 بھائی تھے جن کا نام حلب اور حمص تھے۔ یہ موجودہ دونوں شہر انہی کے نام سے منسوب و موسوم ہیں، مگر پہلا قول زیادہ مقبول عام ہے۔ ماضی قدیم میں اس شہر کے کئی نام تھے، مثلا حلبہ، حلباس، حلوان، لزا، باروا، حلب الشہبہ وغیرہ۔ یہ شہر رضافہ، جسے عراق کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، سے 4 مراحل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حلب کا شہر 18 ہجری میں ایاس بن غنم فہری کے حکم سے ابو عبیدہ بن جراح نے فتح کیا تھا، مگر یہاں جنگ نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک صلح نامہ کے تحت یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ اس شہر کو 4 صدی ہجری تک کوئی خاص وسعت نہیں مل سکی، مگر جب آل مرداس یعنی حمدانی خاندان کی حکومت ملی تو اس شہر کو کافی وسعت ملی، خصوصاً جب جناب سیف الدولہ حمدانی تخت نشین ہوئے تو انہوں نے اپنا دارالحکومت حلب کو بنایا، جس کی وجہ سے اس شہر کی وسعت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس دور میں اس کے قدیم قلعہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے اسے ناقابل تصویر حد تک محکم کیا گیا۔ یہ قلعہ 374x373 میٹر کے احاطہ میں تھا۔ ایک مرتبہ اس قلعہ پر رومی سردار ٹیکفورس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسے ہر دور میں رومیوں کے خلاف بہت ہم مورچہ کے طور پر مضبوط کیا جاتا رہا۔ یہ قلعہ شہر کے ایک بلند مقام پر بنا ہوا تھا اور اس کے گرد کم و بیش 100 میٹر گہری خندق بھی تھی۔ اس خندق سے فصیل کے اوپر والے کنارے تک 400 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس زمانے میں اس قلعہ تک پہنچنے کے لیے لکڑی کا پل استعمال ہوتا تھا، جسے اب شاید پختہ بنا دیا گیا ہوگا۔ اس قلعہ کے اندر 90 مربع میٹر وسیع اور 15 میٹر بلند ایک جگہ ہوا کرتی تھی، جسے حلب کے اکثر حاکم دار الضیافت کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اس جگہ کی از سر نو تعمیر بھی سیف الدولہ حمدانی نے کی تھی۔ اگر شہر سے قلعہ کی جانب سفر کیا جائے تو راستہ کے دائیں طرف ایک صندوق نما قبر نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر دفن ہے۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر عطرت الشام کی مسجد میں دفن ہے اور ان کا جسد مبارک یہاں دفن ہے، واللہ علم بالصواب۔ یہ جگہ 435 ہجری میں دریافت ہوئی تھی۔ اس جگہ پر جناب خضر علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی ہے۔ اسی شہر کے باول جنان کے قریب مسجد امیر المومنین علیہ السلام بھی موجود ہے۔ یہاں سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک کی ایک تحریر موجود تھی۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ تحریر آج بھی یہاں موجود ہے یا نہیں ہے۔ ظالمین کے دور اقتدار میں یہاں اہل تشیع کا بارہا قتل عام ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہاں شیعہ بہت کم تعداد میں ہیں۔ حلب سے 59 کلومیٹر شمال کی جانب جبل سمان ہے، جس پر ایک قلعہ ہے جو جناب شمعون الصفا رومی علیہ السلام کے اسم گرامی سے موسوم ہے۔ یہ ہمارے شہنشاہ معظم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی پاک والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہا کے مورث سے اعلیٰ تھے۔ اس قلعہ سے 5 کلومیٹر مشرق کی طرف مارت النمان کا شہر ہے۔ یہ دوران سفر راستے میں ہی آتا ہے۔ مارت النمان سے جو نہر گزرتی تھی اس کا نام بوئیک تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نہر کے اوپر شہر کے درمیانی حصہ میں ایک سفید پتھر کا پل ہوا کرتا تھا جسے بوئیک کہا جاتا تھا۔ حلب اور مارت النمان میں فروٹ نہایت کم ہوتے تھے۔ تھوڑے بہت فروٹ معمورہ سے اور زیادہ تر روم سے منگوا کر یہاں کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ موجودہ دور کے ترکی کو پہلے روم کہا جاتا تھا۔ حلب شہر کے 6 دروازے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے بارے میں یاقوت حموی کا یہ قول مشہور ہے کہ یہاں کے اکثر لوگ شیعہ تھے۔ یہاں کے علماء کرام کے بارے میں وہ کہتا ہے والفقہاء علی المذہب الامامیہ، وہ مذہب شیعہ کے فریفتہ تھے۔ یہ تو حلب شہر سے متعلق معلومات عامہ تھیں جن سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ اب میں اپنے محمل بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے قافلہ تسلیم و رضا کے واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہا جب قافلہ تسلیم و رضا دوران سفر حلب تشریف لایا تو اس وقت حلب کا حاکم عبداللہ یا عبید اللہ ابن عمرو انصاری تھا۔
اس نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہی میں اسلام قبول کیا تھا اور شہنشاہ معظم سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب خاص میں سے تھا۔ ان کے ظاہری دور حکومت میں یہ ہدایہ کے عہدے پر فائز رہا تھا، یعنی اس علاقہ کے لوگوں کی طرف سے جتنے بھی تحائف وغیرہ شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ قدس میں پیش کرنے کے لیے ارسال کیے جاتے تھے، ان کی ہر قسمی نگرانی انہی کے ذمہ ہوتی تھی۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہی سے ملکہ کون و مکان صلوات اللہ علیہا کے دونوں لختہائے جگر پاک حسنین شریفین علیہم الصلاۃ والسلام سے عبداللہ بن عمرو انصاری کو بہت زیادہ محبت اور عقیدت تھی۔ شہنشاہ معظم سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی ان کا یہ دستور العمل تھا کہ ہر سال 37 بیضہ طلائی و نکری اور بادام کے 40 عصایہ اپنے وقت کے امام کی خدمت اقدس میں پیش کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں انتہائی قیمتی شمار ہوتی تھیں۔ جس وقت امت ملعونہ نے سرکار مولا امام حسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام کو جامع بکاٹ پیش کیا تھا تو یہ اس وقت حلب ہی میں تھے۔ جب انہیں امام مسموم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے گھر میں آپ کے مزار کی ایک شبیہ بنائی جس پر حریر و دباج کے انتہائی قیمتی اور خوبصورت ریشمی غلاف چڑھائے، اور یہ بزرگوار صبح و شام اس مزار کے سرہانے بیٹھ کر مولا امام مسموم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گریہ وزاری کرتے رہتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ جناب عبداللہ بن عمرو انصاری اپنے محل میں دربار لگا کر تخت پر بیٹھے تھے کہ ایک حاجب نے آ کر اطلاع دی کہ دروازے پر فوج شام کا ایک سپاہی قاصد کی حیثیت سے آیا ہے اور آپ سے مل کر کوئی خط پیش کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً مذکورہ قاصد کو طلب کر لیا۔ چند لمحوں بعد ایک کری صورت ملعون قصر میں داخل ہوا اور اس نے آتے ہی ایک خط پیش کیا۔ آپ نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے آپ خط کی عبارت پڑھتے گئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے۔ آپ نے فوراً دربار برخاست کرنے کا حکم دیا اور قاصد سے فرمایا کہ اس خط کا جواب ہم تھوڑی دیر بعد دیں گے، مگر اس دوران ان کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح ٹوٹ کر برس رہی تھیں۔ یہ بے تحاشا روتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آتے ہی سب سے پہلے صحن کے تمام دروازے بند کر دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب یہ اپنے صحن میں پہنچے تو درد و غم کی شدت کی وجہ سے ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور یہ عصا کے سہارے بمشکل چل رہے تھے۔ گھر والوں میں سب سے پہلے ان کی جوان سال دختر نیک اختر جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہا کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ بلا تاخیر دوڑ کر ان کے قریب پہنچی، انہیں سہارا دے کر سنبھالا اور پوچھا کہ بابا جان خیر تو ہے؟ یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی آپ کی ایسی حالت نہیں ہوئی تھی، آج ایسی کیا نئی بات ہو گئی ہے؟ یہ خاموش رہے مگر آنسو سے آنسو کچھ اور بڑھ گئے۔ جب ان کی دختر نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹی امت ملعون نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امام حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا ہے، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کے پاک پرداداران رسالت صلوات اللہ علیہ کو ظالمین شہر بشہر پھراتے ہوئے شام لے جا رہے ہیں، اور ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے سر عطر اور پاک پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کو یہ ملائین ازل ہمارے شہر میں لانا چاہتے ہیں۔ بیٹی اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ بابا جان ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ہمارا جینا فضول ہے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہماری یہ زندگی بے سود ہو چکی ہے۔ بابا جان آپ اپنے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسماندگان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ عبداللہ بن عمرو انصاری نے کہا اگر ہم فرعون شام ملعون کے خلاف جہاد کریں تو خوف یہ ہے کہ وہ ملعون ازل ہمارے خاندان ہی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے کہا بابا جان خاندان تطہیر کے سامنے ہمارے خاندان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر یہ تمام دنیا ہی کیوں نہ برباد ہو جائے ہمیں جہاد ضرور کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے بیٹا تم مذاق کہتی ہو لیکن چونکہ تم ابھی بچی ہو تمہیں کیا معلوم کہ یہ نازک معاملات کس طرح نپٹانا پڑتے ہیں۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے کہا پھر آپ گھر بیٹھیں اور وقت کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ معاملہ اب میں خود ہی نپٹانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم
مجھ سے جس قدر ممکن ہو سکا میں ان مظلومین کی مدد اور نصرت میں کوئی دقیقہ فرد و گزاشت نہیں کروں گی، چاہے اس کام میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں جان کی بازی لگا کر اپنے تئیں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ اپنی پاک بیبیوں صلوات اللہ علیہن کو آزاد کروا سکوں اور ان عزت و احترام سے اپنے گھر لے آؤں اور ان کے شہداء علیہم السلام کے سارۂ عطر ان ظالمین سے وصول کر کے انہیں بھی ادب و احترام سے دفن کر سکوں۔ اور اگر مالک کے کرم سے میں اپنی کوشش میں کامیاب رہی تو پھر کل کونین پر فخر کروں گی۔ جو کام کسی سے نہ ہو سکا وہ کام ایک مستور نے کر دکھایا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے بکیر بن سعد انصاری کے گھر گئیں، کیونکہ اس کی بیٹی بلیہ یا نائلہ سے انہیں سگی بہنوں سے زیادہ پیار تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر نائلہ سے مشورہ کیا تو نائلہ نے کہا، بہن، ہمیں ایک ایک گھر میں جا کر اپنے آقا علیہ السلام کی نصرت کا جذبہ بیدار کرنا چاہیے۔ جب یہ پروگرام طے پایا گیا تو یہ دونوں مل کر یہاں سے روانہ ہوئیں اور سب سے پہلے اپنے اوس اور خزرج کے قبائل کے ایک ایک گھر میں جا کر تقریر کرنے لگیں کہ یا قوم لا صلاۃ ولا صوم لمن یقد انصار الحسین علیہ السلام۔ اے میری قوم، اگر آپ آج اپنے زمانے کے امام کے انتقام سے بے خبر رہے تو آپ کا نہ کوئی روزہ ہے اور نہ کوئی نماز ہے، آپ کا کلمہ پڑھنا بھی بے سود ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے علیہ السلام کو بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا ہے اور تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکھ اور چین سے نیند کے مزے لے رہے ہو۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ کیا تم لوگوں نے کل شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے؟ ان دونوں نے پہلے حلب شہر اور بعد ازاں حلب کی نوائی بستیوں میں جا کر انصار اور حمیری قبائل کے ایک ایک گھر میں جا کر لوگوں کو احساس دلانے کی بھرپور کوشش کی اور مردوں اور عورتوں کی غیرت کو بیدار کرنے لگیں۔ اس وقت ان کے ساتھ کافی گھروں کی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ ان عورتوں نے کہا کہ اگر ہمارے مردوں کو شرم نہیں آتی تو ہم عورتیں مل کر اپنی پاک بیبیوں صلوات اللہ علیہن کی نصرت کریں گی۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ کی تقریر سے متاثر ہو کر انصار اور حمیری قبیلیوں کی 70 لڑکیوں ظالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ انہوں نے وہ پورا دن اور اگلی رات حلب اور نوائی بستیوں میں نصرت کی تبلیغ کرتے ہوئے گزار دیا۔ جب یہ رات کو واپس آئیں تو امام وقت علیہ السلام کی نصرت کے لیے ان کے ساتھ 70 لڑکیاں موجود تھیں۔ سب نے مل کر مشورہ کیا کہ ملائی شام کا لشکر آج کی رات مامورہ میں گزارے گا، صبح کاذب سے پہلے وہاں سے سفر کرے گا اور تقریباً طلوع آفتاب کے قریب حلب پہنچ جائے گا۔ ہم حلب اور مامورہ کے راستے میں کسی محفوظ جگہ پر جا کر چھپ جائیں گی اور جب وہ لشکر ہمارے قریب پہنچے گا ہم اچانک سامنے پہنچ کر اس لشکر پر ایک بھرپور حملہ کر دیں گی۔ واضح ہے کہ اس وقت تک انہیں مالائین ازل کے لشکر کی درست تعداد معلوم نہیں تھی۔ اس باہمی مشاورت کے بعد انہوں نے اپنی تیاری کی آخری شکل دیتے ہوئے مردانہ لباس پہنے، سروں پر عمامے باندھے، تلواریں حمائل کیں، جتنی میسر ہوئیں، زرع بختر پہنی گئیں۔ ان سب مستورات نے اپنے چہرہ کو امامہ کے پہلو سے ڈھانپ لیا۔ اس تیاری کے بعد یہ مستورات حلب سے مامورہ جانے والے راستے پر روانہ ہو گئیں اور نصف شب کے قریب ایک موزوں مقام پر پہنچ کر گھات لگا کر بیٹھ گئیں۔ ایک رواج یہ بھی ہے کہ حلب اور گرد و نواح کے کچھ نوجوان مرد بھی ان کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھے، مگر ان کی توقع کے خلاف ان ملائی کوفہ و شام کو حلب تک پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی اور یہ لشکر دن ڈھلے حلب کے قریب آ پہنچا۔ لشکر شام کے قریب آتے ہی انہیں طبل اور بھوکات کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی قافلہ مصروف سفر ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ایک اونٹ پر طبل یا نکارے باندھ دیے جاتے تھے اور دوران سفر ایک آدمی اس طبل کو مسلسل بجاتا رہتا تھا۔ اس طرح کچھ دوسرے لوگ بوکات وغیرہ بچاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ لشکر سے آگے اور پیچھے مشعلیں بردار لوگ بڑی بڑی مشعلیں روشن کیے رہتے تھے۔ یہ سب کچھ اس بات کی علامات تھیں کہ آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کوئی قافلہ اس راستے پر مصروف سفر ہے۔ عربی زبان میں بگل، طوطی، بین اور نرسنگا وغیرہ سب کو بوک کہا جاتا ہے۔ اس دور میں نرسنگا 2 قسم کا ہوتا تھا، ایک مارخور یا اس جیسے کسی دوسرے جانور کے سینگ سے بنایا جاتا تھا، جس طرح ملنگ یا فقیر لوگوں کے پاس ناد یا نفیل ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا نرسنگا بڑے سمندری گھونگا سے تیار کیا جاتا تھا جسے ناقوس کہا جاتا تھا۔ جب جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے دور سے آتے ہوئے لشکر کو دیکھا، پہلے لشکر کے لہراتے ہوئے علم نظر آئے، کچھ دیر بعد لشکریوں
पूरी तरह सामने नज़र आने लगा। जनाब दुर्रत अल-सदफ़ सलामुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि हर लड़की अपना अमामा कसकर बांध ले और अपनी तलवार बेनियाम कर ले, क्योंकि अब अमल का वक्त करीब आ पहुँचा है। जिस वक्त लश्कर शाम इनके करीब तर पहुँचा तो इन्हें मस्तूरात मुताहिरात सलवातुल्लाह अलैहिन के साथ साथ मासूम बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो इन पर भी रकत तारी होगी। इसी असना में पाक महमल इनके करीब बिल्कुल सामने पहुँच गए। जब जनाब दुर्रत अल-सदफ़ सलामुल्लाह अलैह ने इरादा किया कि अपनी मुख्तसर सी फ़ौज को हमला करने का हुक्म दे कि अचानक पहले मामल से पाक सईदा शरीकत अल-हुसैन मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने अपना दस्ते करम ज़ाहिर फरमाया और हमला न करने का इशारा फरमाया। जनाब दुर्रत अल-सदफ़ सलामुल्लाह अलैह ने इशारे से अर्ज़ किया, मुर्शद ज़ादी, हमें अपनी जानों की परवाह नहीं, हमें अपनी नुसरत की इजाज़त ज़रूर अता फ़रमाएँ। मगर उन्होंने फरमाया कि इस जगह हमला करना मुनासिब नहीं है, बल्कि बाज़ रहना ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त जनाब दुर्रत अल-सदफ़ सलामुल्लाह अलैह ने अपने लश्कर से कहा, अगर हम यहाँ हमला करें तो शायद अपने मकसद में कामयाब न हो सकें, क्योंकि हम तादाद में बहुत कम हैं और हमारे बिलमुकाबला तजर्बाकार और आजमूदा कार फ़ौज है। मुझे अपनी ज़िंदगी का ज़रा भर एहसास या खौफ नहीं है, मगर असल बात जान देना तो नहीं है, बल्कि अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना है। और कामयाबी के हसूल के लिए ज़रूरी है कि पहले हम यहाँ से जाकर लोगों को एहसास दिलाएं, इनकी हुम्मियत और गैरत को बेदार करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने लश्कर की तादाद में इजाफ़ा करें। ये बात तमाम लड़कियों को पसंद आई। उन्होंने हमला करने का इरादा तर्क कर दिया और लश्कर ज़ालिमीन इनके प्रोग्राम से बेखबर आगे बढ़ते हुए ग़ुरूब आफ्ताब से काफ़ी पहले हलब के दरवाज़े बाब अल-अरबईन तक पहुँच गया। मगर जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि अहले कंसरीन ने फसीले शहर के दरवाजे बंद कर दिए और इन्हें दाखिल न होने दिया। फिर इन लोगों ने वापस मामूरा वाले रास्ते से हलब शहर में दाखिल होना चाहा तो इन्हें गुमान था कि अहले हलब इनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे, मगर यहाँ कोई भी इनके इस्तकबाल के लिए ना आया। कुछ लोग सारे अतर की ज़ियारत के लिए आए, मगर इनमें से किसी ने इन लोगों को ज़रा भर अहमियत न दी और न ही इनकी खातर मदारत की। यहाँ पहुँच कर उन्होंने रहबतल दालैन यानी सब्ज़ी मंडी के दरमियान में पड़ाव डाला। यहाँ सुबह शहर के गिरदोनवा से सब्ज़ी और दीगर खुर्दोनोश का सामान फ़रोख्त करके लाया जाता था। वैसे तो अरबी ज़बान में अर्ज़ रब्बता कुशादा मैदान या ज़मीन को कहा जाता है, मगर इस्तिलाही तौर पर किसी खुले सब्ज़ी बाज़ार को अर्ज़ रहबत कहा जाता है। जब ये मलाइन अज़ल मकाम रहबता पर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने शुदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारा यातर को मनाज़िल तूर पर सवार करके इन्हें मैदान में नस्ब कर दिया और पाक मुखदरात इस्मत सलवातुल्लाह अलैहिन के महमल इन सरों के करीब ला खड़े किए। इसके बाद इन मलाइन ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ज़ोर ज़ोर से ढोल और नाकूस बजाना शुरू कर दिए। अहले हलब ये सब कुछ देख कर रोने लगे, मगर किसी ने लोगों की मुखालफत में आवाज़ बुलंद करने की जुर्रत नहीं की। हलब में ये मकाम आज भी मौजूद है और ज़ियारत गाह खलाइक है। आजकल इस मकाम में मुक़द्दस को बाबल हवाइज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हाजतमंदों की दुआएँ बिला तख़ीर मुस्तजाब होती हैं। यहाँ हलब में इनकी मुखालफत ना होने की एक वजह जनाब दुर्रत अल-सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा भी थी, क्योंकि इनकी कोशिश ये थी कि मलाइन अज़ल हलब से जल्दी ना निकल सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवान व अंसार जमा करने का वक्त मिल जाए। लश्कर शाम तो हलब में क़याम पजीर था, मगर नाइला बिनते बुकैर और दुर्रत अल-सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा अपनी हम ख्याल लड़कियों के हमरा एक लम्हा ज़ाया किए बगैर शब व रोज़ हलब के गिरद नवा में नुसरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्स देते हुए लोगों की गैरत दीनी को जगा कर इंसार जमा करने में लगी रहीं। मगर लश्कर शाम के हलब से रवाना होने तक भी जनाब दुर्रत अल-सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा को मतलूबा तादाद में इंसार मुयस्सर ना आ सके। ये बहुत ज़्यादा मायूस और नाउमीद होकर नवा से वापस हलब की तरफ ये सोचते हुए तशरीफ़ ला रही थीं कि अब चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे, हमें मलका-ए आलमीन सलवातुल्लाह अलैहा की बारगाह में अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश कर देना चाहिए, क्योंकि मुखदरात इस्मत व तहारत सलवातुल्लाह अलैहिन को इस हाल में देखने के बाद ज़िंदा रहना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। इस वक्त ये अपने घोड़े पर सवार मर्दाना लिबास में मलबूस थीं और इनके चेहरे पर नकाब था। जिस वक्त इनका गुजर हलब से 30 किलोमीटर जनूब की तरफ वाक़या एक चरागाह मर्ज अल सराकब के करीब से हुआ तो
اس چراگاہ میں انہیں ایک نوجوان نظر آیا جو وہاں اپنے اونٹ چرانے میں مصروف تھا اور یہ آواز بلند رو بھی رہا تھا۔ اس کی شدت سے رونے سے جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے اندازہ لگایا کہ یقیناً یہ شخص ہمارے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کی باگ اس نوجوان کی طرف موڑ دی اور اس کے قریب پہنچ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ اس نوجوان نے بطریق احسن سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے جوان، آپ کا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارا تعلق قبیلہ ذیل سے ہے جو اب بنی دیلم کی ایک شاخ ہے۔ جناب درۃ الصدف نے پوچھا آپ کے قبیلہ کا موجودہ سردار کون ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ شہنشاہ معظم سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جناب ابو الاسود دلیمی ہمارے محترم سردار ہیں۔ جناب ابو الاسود دلیمی کا نام سنتے ہی اس نوجوان کے رونے کی وجہ سمجھ آ گئی، لیکن بات کو آگے بڑھانے کی خاطر جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے پوچھا کیا آپ مجھے اپنے رونے کی وجہ بتانا پسند کریں گے؟ اس نوجوان نے سر جھکا کر نہایت ہی مغموم لہجے میں کہا کہ جب سے ملائی کوفہ و شام نے مل کر مولا امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوکا پیاسا شہید کیا ہے، ہم شب و روز اسی طرح روتے ہی رہتے ہیں۔ اسی جرم میں فرعون شام یزید ابن معاویہ ملعون ازل نے ہمیں دیس بدر کر دیا ہے۔ اب ہم خانہ بدوشیوں کی طرح کسی وقت کہیں ہوتے ہیں اور کسی وقت کہیں۔ آج ہمارا قبیلہ مرج السراکب کے قریب خیمہ زن ہے۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے نہایت ملامت سے کہا اے نوجوان، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے سردار جناب ابو الاسود دلیمی کے پاس لے چلیں، کیونکہ میں بھی امام مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں سے ہوں، اس لیے آپ کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے آئے۔ جب آپ یہاں پہنچی تو دیکھا کہ ذیل قبیلہ کے تمام لوگ انتہائی سوگوار بیٹھے تھے۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے انہیں امام مظلوم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو قبیلہ کے سردار نے کہا بیٹا تمہارے بات بالکل بجا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے قبیلہ کے 700 تجربہ کار فوجی جوان موجود ہیں، مگر اس چھوٹی سی فوج کے بل بوتے پر ملک شام کے ساتھ جنگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ ان ملائی کی فوج ہزاروں میں نہیں لاکھوں افراد پر مشتمل ہے۔ پہلے تو جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے انہیں آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر سردار مسلسل اپنی کمزوریوں اور مجبوریوں کا رونا روتا رہا۔ جس وقت جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نصرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو کر رہی تھیں تو اس خیمہ کے پیچھے دلیمی قبیلہ کی عورتیں جمع ہو کر یہ تمام کارروائی دیکھ بھی رہی تھیں اور آپ کی گفتگو کو سن کر رو بھی رہی تھیں۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ مایوس اور ناامید ہونے لگیں تو انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا، آپ کی زلفیں آپ کی شانوں پر بکھر گئیں۔ آپ نے جناب ابو الاسود سے مخاطب ہو کر کہا کہ سردار محترم، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ میں ایک مستور ہوتے ہوئے آپ سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت پر آمادہ کرنے کے لیے آپ کی ہمت بڑھانے کی بہادرانہ باتیں کر رہی ہوں، مگر آپ مرد ہو کر عورتوں جیسی بزدلانہ باتیں کر رہے ہیں۔ جس وقت بنی دیلم کی عورتوں نے یہ منظر دیکھا اور آپ کی گفتگو سنی اور انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے سامنے ایک مستور ایسی جرأت مندانہ گفتگو کر رہی ہے تو انہوں نے بھی اپنے سروں سے چادریں اتار دیں اور بال کھول کر روتے ہوئے سردار کے خیمہ میں آ گئیں اور کہنے لگیں اے بنی دیلم کے بزدل مردو، اگر آپ لوگ نصرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اس معصوم بچی کی حمایت نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو کہ اپنے امام ہمیں دے دو، ہم اپنی پاک بیبیوں صلوات اللہ علیہن کی حمایت اور نصرت کریں گی۔ جب ابو الاسود دلیمی نے یہ منظر دیکھا تو روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میری بیٹی، اب میری جان بھی حاضر ہے، جہاں اور جیسے جی چاہے اسے صرف کرو۔ اپنے سردار کی یہ بات سنتے ہی سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا۔ اس وقت جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے سب سے مخاطب ہو کر کہا فہل فیکم من ناصر، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور حمایت کر سکے؟ اس وقت 700 جوان اور 100 لڑکیوں نے لبیک کہا۔ جس وقت بنی دیلم کے یہ زن و مرد پوری طرح آمادہ و نصرت ہوئے تو اس وقت ابو الاسود دلیمی نے کہا میں جانتا ہوں سرمدین کے نواح میں قبیلہ خزا کے لوگ آباد ہیں، ان کا سردار حنظلہ بن جندلہ خزائی میرا دوست ہے اور مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت و عقیدت رکھتا ہے، ہمیں اس کے پاس جا کر اپنا یہ عظیم مقصد بیان کرنا چاہیے اور اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے، مجھے یقین ہے وہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔
انہوں نے اسی رات تیز رفتار گھوڑوں پر سفر کیا۔ صبح صادق کے وقت جب حنظلہ بن جندلہ خزائی نماز فجر سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو یہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس نے کہا ہم دل و جان سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مزید یہ کہ میں اپنے چچا زاد قبائل سے بھی یہ بات کرتا ہوں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انصار میسر آ سکیں۔ آپ ایسا کریں کہ یہاں جتنے افراد میسر ہیں آپ انہیں ساتھ ملا کر سرمدین کی جانب سفر شروع کر دیں۔ میں باقی قبیلہ والوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ سب کے ساتھ جتنا جلدی ممکن ہو سکا شامل ہو جاؤں گا۔ یہاں سے خزائی خاندان کے 700 مسلح جوان ان کے ساتھ شامل ہوئے اور یہ سب اندرین کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ تمام کارروائی مکمل ہونے میں 2 دن لگے، یعنی پہلا دن وہ تھا کہ جو ظالمین نے حلب میں گزارا اور دوسرے دن ظالمین حلب سے روانہ ہو کر اندرین جا پہنچے۔ اندرین 10 ربیع الاول سن 61 ہجری 8 دسمبر سن 680 عیسوی بروز منگل ظالمین کا لشکر حلب سے اندرین پہنچا۔ یہاں کے بارے میں بھی اجمالی طور پر عرض کرتا چلوں، اندرین کا شہر حلب سے تقریباً 40 کلومیٹر جنوب کی طرف واقع تھا، مگر آج یہ شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، شاید اس کے کھنڈرات بھی باقی نہ رہے ہوں۔ کئی ماہر علم البلدان کا قول ہے کہ کنسرین ہی دراصل اندرین تھا، مگر یہ قول اس لیے درست نہیں مانا جا سکتا کیونکہ کنسرین تو حلب سے بالکل ملحق تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس زمانے میں اندرین کا حاکم و عامل نصر بن عتبہ اموی ملعون تھا۔ حلب میں قیام کے دوران ہی ان ظالمین نے اندرین کے حاکم کی طرف اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی اور ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ اندرین میں ہمارا بھرپور استقبال کرنا۔ نصر بن عتبہ اموی ملعون نے ان کے استقبال کے لیے خوب تیاری کی اور ایک عظیم جشن کا اہتمام بھی کیا۔ اس لیے جب قافلہ تسلیم و رضا اندرین کے شہر میں داخل ہوا تو اس وقت پورا بازار رقص و سرور کی بزم محسوس ہوتا تھا۔ ہر طرف ساز بج رہے تھے، طبل اور ناقوس بج رہے تھے۔ یہاں ان سب ملائین نے مل کر اس جشن کو اتنا طول دیا کہ شام ہو گئی، یعنی اندازاً 6 گھنٹے قافلہ تسلیم و رضا کو اسی شور و غل میں گزارنا پڑے۔ ایک اہل دل کے لیے یہ اندازہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ وارث تطہیر مخدرات عصمت و توحید صلوات اللہ علیہن کا یہ وقت کتنی مشکل میں گزرا ہوگا۔ ابھی سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا کہ اچانک آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے جن میں دل دہلانے والی گرج اور چمک تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قہر و غضب نے اندرین کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں کی جانب دوڑ گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اندرین کے جس گھر میں اس موقع پر جشن منایا گیا تھا وہ اس شب برق سماوی کی زد میں آ کر خاکستر ہو گیا۔ نصف شب تک اندرین پر قہر خداوندی کی آگ برستی رہی اور شہر کا کافی حصہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ نصف شب کے بعد جب یہ سلسلہ موقوف ہوا تو ان ملائین نے یہاں سے بھاگ جانے میں عافیت جانی اور یہ اندرین سے آگے روانہ ہو گئے۔ اندرین کے باہر جنگ 11 ربیع الاول سن 61 ہجری 9 دسمبر سن 680 عیسوی بدھ کی رات یہ کاروان راہ رضا اندرین سے روانہ ہوا۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ اپنے تمام موانین کے ہمراہ راستہ میں گھات لگائے انتظار میں تھیں۔ جس وقت لشکر کی مشلیں نظر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ محمد بن اشعث ملعون کا بھائی عبداللہ بن اشعث ملعون لشکر سے آگے گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے اپنے لشکر انصار کو للکار کر حملہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے خود بھی اچانک اس ملعون پر حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے اس مجاہدہ نے عبداللہ بن اشعث ملعون کے سینے پر نیزے کا ایسا بھرپور وار کیا کہ نیزہ اس کی پشت سے پار ہو گیا۔ اس کے بعد سامنے آتے ہوئے مراد بن شداد مزہجی ملعون کو بھی نیزے کے ایک ہی وار سے واصل جہنم کیا۔ اسی طرح آپ نے یکے بدیرے 11 ملعین ازل کو خازن جہنم کے سپرد کیا۔ اسی اثناء میں ایک اور گھوڑے سوار دستہ آ کر شریک جہاد ہوا۔ اس دستہ کے سردار نوجوان نے جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ کو پہچانا تو آپ کے قریب پہنچ کر عرض کرنے لگا، بشہری بالنصر اہتہا السیدۃ الکریمۃ، اے ہماری کریم سردار، آپ کو فتح کی مبارک و بشارت ہو۔ انہوں نے ایک ملعون کے سینہ سے نیزہ کھینچتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس جوان نے عرض کیا، میں قاسم بن سعد خزائی ہوں، آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ گمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے، مارکا زوروں پر اور یہ ملائین پسپا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ کے محمل قریب ہی کھڑے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ملعون پاک محملوں کی آڑ لے لیں، تم پاک محملوں کو فوراً میدان جنگ سے دور لے جاؤ
اور وہیں کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کرتے رہو۔ جناب ابو محمد قاسم ابن سعد نے محملوں کو راستے سے ہٹا کر قریبی وادی میں کھڑا کیا اور خود محافظ بن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جزاک اللہ یا ابا محمد، اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم ہمارے اونٹوں کو یہی بٹھا دو، ہم محملوں سے اترنا چاہتے ہیں۔ محمل بٹھا دیے گئے تو فاتح شام معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے حکم دیا کہ تم یہاں وقت ضائع نہ کرو اور جا کر درۃ الصدف سلام اللہ علیہ کی مدد کرو، اس کی فوج بہت تھوڑی ہے۔ جناب قاسم ابن سعد حکم ملتے ہی بپھرے ہوئے شیر کی مانند حملہ آور ہوا۔ جس وقت ابو الاسود دلیمی نے اس جوان کو دیکھا تو تلوار رو کر پوچھنے لگا، کیا پاک محمل خیریت سے ہیں؟ جناب قاسم نے جواب دیا کہ الحمدللہ وہ بالکل محفوظ ہیں اور مجھے خود پاک معظمہ مخدومہ صلوات اللہ علیہ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر جناب ابو الاسود دلیمی کی جان میں جان آئی تو پھر ان دونوں نے مل کر ملائن ازل کی فوج پر حملہ کیا۔ انہوں نے دیکھا تو دوسری طرف جناب حنظلہ بن جندلہ غزائی تلوار چلاتے ہوئے باآواز بلند اشعار پڑھ رہا تھا، جن کا مفہوم یہ تھا، میرے دل میں یہ حسرت تھی کاش میں میدان کربلا میں اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور حمایت میں تلوار چلاتا، لیکن شومئی قسمت کہ میں اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہا کیونکہ میرا دل روحانی طور پر بیمار تھا، مگر آج انشاءاللہ نوک سنا کے آپ سے اس شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ آج میرے تمام دکھ درد ختم ہو جائیں گے اور میں نبی زادیوں صلوات اللہ علیہ کی نصرت میں درجہ شہادت کو ضرور پا لوں گا۔ ہم تو وہ ہے کہ جو دشمنان دین کا خاتمہ تلوار سے کرتے ہیں، آج جو بھی میری تلوار کی زد میں آئے گا وہ قضا کا مہمان بن کر سیدھا جہنم رسید ہوگا۔ انسان کا مال، اولاد، جان، عزت اور ناموس ہر چیز دین کا صدقہ ہوتی ہے اور ہمارا دین ان مظلومین علیہم الصلاۃ والسلام کی نصرت کرنا ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کے عوض ہمیں دنیا آخرت میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ آج ہم دنیا و آخرت، جنت و دوزخ سے بے نیاز ہو کر پاک مخدرات عصمت توحید و صلوات اللہ علیہ کی نصرت کرنے آئے ہیں اور انصار اللہ بن کر تلوار چلا رہے ہیں، اور ہم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ انصار اللہ کا معراج حقیقی خود اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے جو ہمیں نصیب ہونے والا ہے۔ ابو الضیاء ملعون نے ان کے جواب میں رجزیہ اشعار پڑھنا چاہے تو جناب ابو الاسود دلیمی نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرتے ہوئے کہا، اے ملعون ازل، بکواس بند کر، کیونکہ تو اپنی ملعون ریت کا انجام ابھی کچھ دیر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج مقدر نے ہمیں اس منزل اعلیٰ و عرفہ پر پہنچا دیا ہے کہ جس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ نحن اولیاء اللہ الذین لا ینکر فضلہم ولا یجحد جرحہم الی زینہم۔ اس وقت ہم ولایت کے اس مرتبہ عظیم پر فائز ہیں کہ جس کی فضیلت و عظمت کا انکار سوائے اولاد زانیہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جناب ابو الاسود دلیمی نے جناب حنظلہ بن جندلہ غزائی سے کہا، اس ملعون ازل کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ انہوں نے اشارہ سمجھتے ہوئے اس ملعون کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ اس ملعون کا سر گردن تک دو حصوں میں تقسیم ہو کر دونوں شانوں پر لڑک گیا۔ اس ملعون کو جناب ابو الاسود نے بلا تاخیر اپنے نیزہ پر بلند کرتے ہوئے زمین پر دے مارا۔ چونکہ یہ جنگ اندرین کے قریب ہی ہو رہی تھی، اس لیے جنگ شروع ہوتے ہی محمد بن اشعث بن قیس کنتی ملعون نے ایک تیز رفتار گھوڑا سوار کو اندرین کے حاکم کی طرف یہ کہہ کر روانہ کیا کہ ہمارے قافلہ پر اچانک حملہ ہو گیا ہے، تم اپنی فوج سمیت جتنا جلدی ممکن ہو سکے ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اندرین کا حاکم نصر بن عتبہ ملعون 6000 فوج لے کر وہاں پہنچا۔ انہوں نے آتے ہی انصار مظلومین کو اپنے نرخہ میں لے لیا۔ اس جنگ میں جناب ابو الاسود دلیمی، حنظلہ بن جندلہ غزائی اور ان کے بہت سے ساتھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ کی فوج کے 90 جوان اور 12 مستورات، جن میں خود جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ بھی شامل تھیں، حق کے نصرت ادا کرتے ہوئے راہیے ملک عدم ہوئے۔ جس وقت یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی اور ملائن کوفہ و شام نے قافلہ تسلیم و رضا کو روانگی کا حکم دیا تو اس وقت ملکہ عالمین معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ سجاد بیٹا علیہ الصلوۃ والسلام، ان ظالموں سے کہو ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقتل گاہ میں جا کر ان شہدائے راہ حق کا کچھ سوگ منا لیں، ان کی لاشوں پر کچھ وقت کے لیے صحیح ہم بین کر لیں، کیونکہ شرفا ویسے بھی کسی کا احسان نہیں بلایا کرتے، خاص طور پر جب کوئی مشکل وقت میں احسان کرے تو ان کے احسان کا حتی المقدور بدلہ چکانا فرض ہوتا ہے، کیونکہ خالق عالمین کا فرمان ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ان شہداء کا ہم سب پر احسان ہے کہ انہوں نے ہماری نصرت و حمایت میں اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ہم ان تمام مستورات کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری مدد کے لیے اپنے سر فدا کیے ہیں۔
بیٹا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس وقت جس حال میں ہیں ان کے احسانات نہیں اتار سکتے، پھر بھی ہمیں اگر کچھ مہلت مل جائے تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان مستورات کی لاشوں کی تکفین و تدفین کریں، تاکہ ہمارے یہاں سے چلے جانے کے بعد ان مستورات کی لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح دفن کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 11 محرم کی رات بھی ہم نے میدان کربلا میں اپنی 4 بیٹیوں کی لاشیں دفن کی تھیں۔ یہاں بھی امت ہمیں اگر اجازت دے تو ہم اپنی ان بیٹیوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سپرد جنت کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی ایک ایک بیٹی کی میت پر جائیں، ان کا سر اپنی آغوش میں لے کر بین کریں، ان کی تجہیز و تکفین کریں اور عزت و احترام کے ساتھ انہیں دفن کریں، تاکہ ان کے احسانات کا کچھ تو شکریہ ادا ہو سکے۔ سب مومنین مل کر دعا کریں کہ ان مقدس و مکرم معظمہ بیبیوں صلوات اللہ علیہن کی خوشیوں کا سورج جلد طلوع ہو۔ جس طرح یہ پہلے اپنے وطن میں آباد تھیں، پھر اس سے بھی بہتر انداز میں اپنے اپنے گھروں میں آباد و شاد ہوں۔ شہنشاہ وفا مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی حفظ و امان میں اپنے پاک بھائیوں اور بیٹوں کے ہمراہ از سر نو اپنے گھروں میں اس طرح آباد ہوں کہ پھر کبھی ان کوئی غم ان کے نقش کف نالین تک بھی نہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی فریضہ ہے کہ ہم خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ناصر کے لیے بھی تہ دل سے دعا کریں کہ جنہوں نے اس گھر کی آبادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ رب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ازل سے ابد تک کے تمام ناصران خاندان توحید و رسالت و امامت کو اپنی خوشیوں سے ہمکنار کرے، کہ جن کے لیے ہمارے آقا مولا شہنشاہ معظم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف فرماتے ہیں: السلام علیکہ یا انصار اللہ بابی انت و امی۔ اے اللہ تعالیٰ کی نصرت کرنے والو، تم سب پر ہمارا سلام ہو اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ مولا امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں دعا کریں گے: الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، یا فوز العظیم، یا سلطان المنصور، یا سائر البائر، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔